अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदेद। 28 दिसंबर का दिन है जनाब, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 12:47 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक जहाज़ उड़ता है, और ये एक चार्टर्ड प्लेन है। और ये चार्टर्ड प्लेन दुबई के रास्ते उड़ता है और ईरान के रास्ते उसके सूबा वखान से होता हुआ वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है। और उसके बाद वो तैयारा पाकिस्तान के लाहौर के एरिए में, लाहौर एयरपोर्ट पर वो तैयारा लैंड करता है। लेकिन उस तैयारे की लैंडिंग के मौके पर खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं, बड़ा वीवीआईपी बंदोबस्त किया जाता है। उस तैयारे को लैंड कराने के लिए जो है वो ख़ास तौर पर रनवे तैयार किया जाता है। उसके लिए एक ख़ास तरह का जो स्पेशल किस्म का हैंगर उसके लिए उसका बंदोबस्त किया जाता है। और उसके बाद फिर वीवीआईपी लाउंज को रेडी किया जाता है। फिर ये पता चलता है कि जनाब इस तैयारे के लिए को बहुत ही ज़्यादा वीवीआईपी शख्सियात ने आना है, उनके लिए रूट लग जाते हैं। वीवीआईपी जो रूम्स हैं वो खोल दिए जाते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ के वीवीआईपी मेहमानों के लिए जनाब खाने पीने का बंदोबस्त, इस तरह की तैयारियाँ, रूट शूट लग जाते हैं, बड़ा जनाब तैयारियाँ मुकम्मल कर ली जाती हैं। फिर अचानक जो है वो हूटर बजना शुरू हो जाते हैं। पता चलता है कि जनाब को वीवीआईपी शख्सियत जो है वो लाहौर एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो जाती है, और वहाँ से फिर वो वीवीआईपी लाउंज में जाती है, जहाँ पर उनको कुछ देर बिठाया जाता है। उनको ये बात बताई जाती है कि जनाब तैयारा आपका रेडी हो रहा है, उसकी सफाई की जा रही है, उसकी फ्यूलिंग की जा रही है। और फिर उसके बाद तकरीबन ये तैयारा 11:28 सुबह ये जो तैयारा है ये परवाज़ भरता है दोबारा लाहौर एयरपोर्ट से। और लाहौर एयरपोर्ट से जब ये जहाज़ उड़ता है तो फिर पहली इसकी मंजिल बताई जाती है दुबई। और ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये जब तैयारा दुबई पहुंचता है तो फिर ये पता चलता है कि जनाब इस तैयारे की मंजिल लाहौर नहीं थी, बल्कि दुबई नहीं थी, बल्कि इसने उससे आगे जाना था। और फिर ये तैयारा एक तवील परवाज़ करते हुए लैंड करता है जनाब जाके जोसेफ ट्रेडलस बार्सिलोना एयरपोर्ट के ऊपर, यानी स्पेन में। और पता चलता ये है कि जनाब इस तैयारे के अंदर बहुत जो अहम शख्सियात सवार थी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे चौधरी मुन्नस इलाही साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के भतीजे चौधरी हुसैन इलाही साहब सवार थे। और फिर यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जनाब ये जो चार्टर्ड प्लेन है ये खुसूसी तौर पर चौधरी मुन्नस इलाही साहब और चौधरी हुसैन इलाही साहब को लेने के लिए क्यों आया और क्या वजूहात थी। और फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि जनाब ये जो शख्सियात उनको लेने आई दुबई से खुसूसी तौर पर चार्टर्ड प्लेन लेकर, इसकी वजूहात क्या हैं और ये शख्सियात कौन कौन सी हैं। क्योंकि फिर जब ये बात फैलती है शहर के अंदर कि जनाब चौधरी मुन्नस इलाही साहब और चौधरी हुसैन इलाही साहब वो चले गए हैं स्पेन, तो फिर जो कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू कर देती हैं। जहाज़ के अंदर की तस्वीर आना शुरू हो जाती हैं जहाँ पर वो खाना शाना खा रहे हैं, और पता चलता है कि जनाब बड़ी लग्जोरियस किस्म की जो सफ़र है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जनाब ये हुआ क्या और क्यों कर हुआ ये सारा कुछ। और ख़ास तौर पर उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब ने तहरीके ये जो गवर्नर साहब की तरफ से एतमाद का वोट लेने के लिए जो एडवाइस भेजी हुई है चीफ मिनिस्टर साहब को, उस एडवाइस पर वोटिंग के लिए 2 जनवरी को इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर 3 जनवरी को इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी था। लेकिन इससे पहले ही चौधरी मुन्नस इलाही साहब न्यू ईयर मनाने अगर चले जाएंगे फिर तो सवाल तो पैदा होता है। और फिर ख़ास तौर पर उन शख्सियात के बारे में भी सवाल पैदा होता है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ चीज़ें रख रहा हूँ और आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि वो जो हैं मुन्नस इलाही साहब, उनके साथ इस परवाज़ के अंदर और कौन कौन लोग शरीक थे। इसके अंदर जनाब सबसे पहली जो शख्सियत का नाम आता है वो है मिस्टर जैगम अब्बास साहब, और इनका ताल्लुक जो है ये पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल हैं। और उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो मिस्टर अदील ताहिर चौधरी साहब का नाम आता है, और ये जो हैं इनके पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन ये स्पेन
کہ جو ہے رہائشی بھی ہیں، اور یہ ان کو جو پاکستانی پاسپورٹ جاری ہوا ہے یہ اسپین میں پاکستان کے سفارت خانے کی طرف سے ہی جاری ہوا ہے۔ اس کے ساتھ مونس الہی صاحب ہیں، اس کے ساتھ حسین الہی صاحب ہیں، اور مسٹر عامر فیاض صاحب بھی ہیں جو اس پرواز کے اندر چودھری مونس الہی صاحب کے ساتھ گئے ہیں۔ یہ جو تینوں شخصیات جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی زیغم عباس صاحب، عدیل طاہر صاحب اور عامر فیاض صاحب، یہ وہ تینوں شخصیات ہیں جو دبئی سے اسی چارٹرڈ پلین کے اوپر براستہ ایران پاکستان داخل ہوئے، اور یہاں پر لاہور ایئرپورٹ پر ان کے جہاز نے لینڈ کیا، اور یہاں سے یہ لے کر چلے جاتے ہیں مونس الہی صاحب کو۔ اب یہ وہ شخصیات ہیں جو مختلف کاروباری شخصیات بھی ہیں، اور ان کا بہت زیادہ مشترکہ کاروبار بھی ہے چودھری مونس الہی صاحب کے ساتھ بھی اور چودھری حسین الہی صاحب کے ساتھ بھی۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صرف اس ایک سنگل ٹرپ جو ہے نا، ایک چارٹرڈ پلین کا دبئی سے لاہور اور لاہور سے بارسلونا، اس کے اوپر تقریباً 80,000 امریکی ڈالر کا خرچ آیا ہے۔ صرف ایک طرف کا جو کرایہ یا اس کا جو جتنے بھی ایکسپنس بنتے ہیں تقریباً 80,000 ڈالر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مونس الہی صاحب کے آنے اور جانے کے لیے یہ جو شاہانہ سواری کا بندوبست کیا گیا تھا، اس کے اوپر تقریباً 1,60,000 ڈالر جو ہے یہ صرف ٹریول ایکسپنس ہے۔ یہ فیولنگ چارجز، ایئرپورٹ چارجز، لینڈنگ چارجز، ہینگر چارجز، جتنی دیر وہاں پہ کھڑا رہے گا جہاز اتنے ہی آپ کو ایوری آر جو پیسے ہیں وہ پے کرنے پڑیں گے۔ پھر سوال یہ بھی یقینی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ کیوں بندے، تینوں جو بندے ہیں یہ اتنے چودھری مونس الہی صاحب اور حسین الہی صاحب پر مہربان ہو گئے ہیں؟ اور اگر آپ نے اس سوال کا جائزہ لینا ہے تو پھر آپ کو آج سے 4 دن پہلے، 5 دن پہلے ہونے والے پنجاب کابینہ کے اجلاس کی طرف جانا پڑے گا، جہاں پر خصوصی طور پر ایک قانون کو یا ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے جس کی منظوری دی گئی، اور اس منظوری کے تحت کچھ فنڈز ہیں جو خصوصی طور پر جاری کیے گئے۔ اور اگر میں اس منصوبے کا آپ کو ذکر کروں تو یہ منصوبہ بنتا ہے لاہور کا ماسٹر پلان 2050، اور لاہور کے اس نئے ماسٹر پلان کے تحت راوی شہر کے ارد گرد ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب کے دور سے ہی تگ و دو جاری تھی۔ اور پھر اس بارے میں بھی اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ اس پروجیکٹ کے اندر چودھری مونس الہی صاحب اور چودھری حسین الہی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب اور ملک ریاض صاحب، ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ کر دی ہے مبینہ طور پر۔ اطلاعات ہیں یہ، مصدقہ میرے پاس اس بات کی کوئی وہ فرد یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا خطونیاں، خسرہ، انتقالات میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ خبر شہر کے اندر بہت زیادہ گرم ہے کہ جناب وہاں پر ہیوی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور اسی لیے یہ جو نیا منصوبہ ہے راوی ریور اربن اتھارٹی یعنی روڈا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت ہی زیادہ سرگرمی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑا چودھری تے نکا چودھری دونوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں اتنا وقت کم از کم مل جائے کہ راوی ریور اربن پروجیکٹ اور اس کے ساتھ یہ جو لاہور کا ماسٹر پلان ہے 2050 کے لیے، اس کے لیے جو خانہ پوری کرنی ہے وہ پوری ہو جائے، تاکہ پھر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا سکے اور پھر کئی نسلوں کی روٹیوں کو پکا کیا جا سکے۔ اب اس چکر کے اندر سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کیا گیا ہے اس کے راستے میں کسی نہ کسی طریقے سے روڑے اٹکائی جائیں، اور اس طریقے سے اٹکائے جائیں کہ عمران خان صاحب کو اس کے بارے میں شبہ بھی نہ ہو سکے کہ جناب اس کام کے اندر کوئی نہ کوئی ہاتھ ملوث ہے۔ اور اسی لیے چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری مونس الہی صاحب گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی مسلسل گیم کھیلی جا رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب بیڈ کاپ کا رول پلے کر رہے ہیں، مونس الہی صاحب گڈ کاپ کا رول پلے کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایکسیلیٹر پر پاؤں دبایا ہوا ہے، وہ کبھی جھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جنرل باجوہ صاحب کے ذکر کے اوپر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اب اگر پی ٹی آئی کے کسی بندے نے جنرل باجوہ کا نام لیا تو سب سے پہلے میں بولوں گا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جنرل باجوہ کی اتنی لمبی وہ تسبیح کرتے ہیں، لیکن مجال ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے ایک بھی جواب آئے۔ اور اسی دوران جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہیں اس کے
اوپر بھی مسلم لیگ کاف اور جناب عمران خان صاحب کی جماعت یہ سب لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹس کا بھی اس بھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کاف نے قومی اور صوبائی حلقے تقریباً 40 سے زائد کے اوپر مطالبہ کر دیا ہے کہ ہمیں یہ والی سیٹیں دی جائیں اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہماری حمایت کرے۔ یہ معاملہ بھی ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پایا، کوئی بھی ان کے درمیان معاہدہ نہیں طے پایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ والا جو منصوبہ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ جو ہے ایگزیکیوشن فیز میں نہیں جائے گا، اس کے لیے جو فنڈز ہیں وہ جاری نہیں کیے جائیں گے، اس کے لیے جو دیگر ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے پرویز الہی صاحب اور ان کی جماعت کی طرف سے جو غیر حقیقی مطالبات 40-45 سیٹیں منگ لو گے، کتنے دینی عمران خان نے؟ ممکن وہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ عمران خان صاحب سیالکوٹ کا حلقہ بھی دے دیں، ڈس کا بھی دے دیں، حافظ آباد بھی دے دیں، گجرانوالہ بھی دے دیں، گجرات بھی دے دیں، منڈی بہاؤالدین بھی دے دیں، چکوال بھی دے دیں، تو پھر عمران خان صاحب نے کیا کرنا ہے؟ عمران خان صاحب نے بیٹھ کے بانسری تو نہیں نا بجانی، وہ بھی سیاست کرنے آئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کیرٹ اینڈ سٹک کا معاملہ چل رہا ہے یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ جو گیم چل رہی ہے چودھری برادران کی طرف سے اور چودھری صاحبان کی طرف سے، اس کے اندر وہ اپنے لیے کچھ میکسیمم جو آؤٹ پٹ ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب تا حیات وزیر اعلیٰ رہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کاروباری مفاد ہیں یہ ہمیں حاصل ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ہوئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے صبح ہی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب 31 دسمبر کو ایک تاریخ طے ہوئی تھی اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی، 31 نہیں ہونے ہیں الیکشن، اور یہ جو رات شام کے ٹائم 6 بجے 5 بجے کے قریب انہوں نے یہ جو آرڈر پاس کیا ہے، تو اس کے بعد بہت زیادہ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ جناب یہ صبح تک یہ سارے کا سارا انتخابی سامان جو ہے وہ انتخابی عملے کے حوالے بھی کرنا ہے، جن کو یہ بات کنوے کر دی گئی تھی کہ جناب الیکشن نہیں ہو رہے، ان سب کو دوبارہ یہ میسج کنوے کرنا ہے کہ جناب صبح الیکشن ہو رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کا بھی بندوبست کرنا ہے، سارا کچھ ایک دن میں کرنا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ والا جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی رٹ پٹیشن بھی تیار کی ہے، اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس معاملے کی سماعت کے لیے جو عدالت ہے وہ آج رات کو کھلے گی یا نہیں، آلدو کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس فیصلے کی وہ کہتے ہیں نا جورسپروڈنس جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا کو بتاؤ کہ یہ کوئی غیر حقیقی سا کام کر دیا، کوئی حقیقی منظرنامہ ہمارے سامنے آتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اب حقیقی منظرنامے یہاں پہ آپ کو پتہ نہیں بنتے، یہاں پہ تو پسند اور ناپسند ہی چلتی ہے اور اسی کے مطابق ہی معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو عمران خان صاحب کا قیام ہے، جو بقول خود عمران خان صاحب کے کہ وہ اگلے نئے سال کے پہلے ہفتے میں دوبارہ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے یہ چودھریوں کا انہوں نے کیا بندوبست کرنا ہے، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرانا ہے، یا اسی طریقے سے مونس الہی صاحب عین وقت پر جس طریقے سے اب نکل گئے ہیں نیا سال منانے، تو کیا جو عین وقت ہے اس پر بھی عمران خان صاحب کو کوئی زیادہ سرپرائز دے سکیں گے یا نہیں؟ 11 جنوری تک تو خیر عمران خان صاحب کا یہ اسمبلی تحلیل کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے چودھری پرویز الہی صاحب یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔